अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतहर इमरान है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ साइब्रेट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक ब्लैकसन ग्रुप कंपनी है। मैं और डॉक्टर मौदद वी गो बैक अ लॉन्ग वे, और इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। और हमारा बहुत अरसे से वी वांटेड टू डू अ सेशन टुगेदर बिकॉज देयर आर बहुत से सवालात हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के अराउंड हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। So first of all, thank you very much, sir. Thank you for being here, and it's an honor to have you. So let's dive into it. सबसे पहले जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, that is fundamentally around mental health. मुझे ये ज़रूर पता चल जाता है कि कब मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया है, when somebody is not well. लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे, डिफाइन करें कि कौन है जो who is mentally healthy, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैंने फिजिकल एनालॉजी करनी हो तो मुझे बड़ा क्लियर है, वाइटल्स ठीक हैं, जो भी बेसिक मेट्रिक्स है फिजिकल हेल्थ के, वो हमें पता है कि हम किस तरह से फिजिकल हेल्थ मेजर करेंगे। मुझे ये जरूर पता चल जाएगा कब किसी बंदे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैंने बताना हो कि बेसलाइन क्या है, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? ये एक तो ये सवाल मेंटल हेल्थ का इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस भी शख्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती ना, उसका वो ऑर्गन जिससे कि आप फिजिकल हेल्थ को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, खराब होने के बारे में कौन बताता है? हार्ट तो नहीं हाथ खड़ा करके कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, ना किडनीज कहती हैं कि मुझसे अब फिल्टर नहीं हो रहा, ना लिवर बोलता है कि मैं अब खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, द फैक्ट्री इज क्लोज्ड। हमारा दिमाग बताता है, आपका माइंड बताता है आपको। तो जनाब, जब माइंड ही खराब हो जाए देखिए ना, तो फिर वो जो इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, तो साफ जाहिर है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है ना, उसके साथ ये अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी भी खराब होनी शुरू हो जाती है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पीपल अराउंड हिम और हर, ठीक है, कि जो इस बात को गेज करें। वहां से एक्चुअली ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम सीधी उंगली उठाते हैं उस शख्स की तरफ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तो अब आप उस शख्स की तरफ उंगली उठा रहे हैं जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट समझने की ये है कि मेंटल हेल्थ की डिटीरियोरेशन की अंडरस्टैंडिंग की जिम्मेदारी उस शख्स पर नहीं है कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया या उसकी हेल्थ खराब हो गई, ठीक है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये एक लम्हा तो नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड के इधर आप खड़े थे तो मेंटली हेल्दी थे, उधर क्रॉस कर गए तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ऐसे नहीं होता, ये एक सफर है मेंटल इलनेस की तरफ, मेंटल हेल्थ का। और उसके अर्ली स्टेशंस में इंसान को खुद भी पता चलना शुरू हो जाता है। मसलन अर्लीस्ट साइन जो मेंटल हेल्थ की डिटीरियोरेशन का है ना, वो पर्सनल डिसकंटेंटमेंट है। मैं अपने आप से नाराज होना शुरू हो जाता हूं, अपने जात से, ठीक, लेकिन अपनी जात से नाराजगी को देखता दूसरों के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेंटल हेल्थ की, कि चूंकि उसका अपना कोई आईना नहीं है ना उसकी, आप अपने आप को देखने का, तो अपनी सारी जात को दूसरों में देखता है, अपने इर्द गिर्द चीजों में देखता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा बातें कर रहा हो ना, हम उसकी जगह बातें कर रहे होते हैं, वो छोटे बच्चे की बातें तो नहीं होती, वो बातें तो मेरी होती हैं, जो मेरे अंदर का छोटा बच्चा उस सिचुएशन में कहता है, लेकिन मैं कहता उसकी जुबान से हूं। अच्छा, ये तो बच्चे हो गए ना। आप कभी बिल्ली और कुत्ता आपने पाले हुए, आपने एक तोता पाला हुआ है, ठीक है, आपने कोई पेट रखा हुआ है, आप उसकी जुबान में बातें करते हैं, बड़े उदास लग रहे हैं, बिल्ली तो आज बड़ी डाउन लग रही है, तो असल में बिल्ली डाउन नहीं होती तो वो जो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है वो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के। तो आपके पर्सनल डिसकंटेंट का अर्लीस्ट साइन क्या होगा? ये आप सोचिए ना कि मैं दूसरों की डिसकंटेंटमेंट महसूस करूंगा, आप मुझे पसंद नहीं करते,
آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، آپ میرے بارے میں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھ سے جیلس تو نہیں ہیں. ایک نیگیٹیوٹی کی فیلنگ دوسروں کے بارے میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا ارلی سائن. اچھا اس کے بعد یہ سفر جاری رہتا ہے، پتہ نہیں لگتا، لوگ ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، نہیں جناب کیسی بات ہے، نہیں میں تو ایسا کچھ نہیں جی آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں اس سے کوئی کبھی ہو جاتا ہوں سیٹسفائی، کبھی نہیں بھی ہوتا. اگر میری مینٹل ہیلتھ پھر بھی ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے تو اگلی جو چینج میرے اندر آتی ہے وہ ہے انبیلٹی ٹو کوپ. میری فنکشننگ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں مریض دیکھتا ہوں لیکن اچانک ایک دن مجھے لگتا ہے کہ میں مریض نہیں دیکھ سکتا. آپ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. آپ صبح اٹھیں گے اور آپ کو لے کر میں تو نہیں کوپ کر سکتا ہے. فون کرو یار چیئرمین صاحب کو، سر آپ کو بندہ ڈھونڈے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، تو دس از ٹو مچ، یہ میں وہ اچھا وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا صاحب، مطلب اس تو تباہیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، مطلب انہوں نے لاسٹ ایئر ریکارڈ پروفٹس بنائے ہیں، کیا ہوا ہے یار، اینڈ دس از اسپونٹینیس، کیا ہوا ہے یار، دیٹ ول کم فرام ہم. تو اچھا اب وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ مینٹلی ہیلدی انڈیویجول، بس جی ماحول بڑا خراب ہے، حالات بڑے بگڑ گئے ہیں، مطلب اگین آئی ول ایکسٹرنلائز اٹ. یعنی میری جو پرسنل ڈسکنٹینٹمنٹ تھی وہ بھی میں نے آپ میں دیکھی، اور اب جو میں انیبلٹی ٹو کوپ ہو رہی ہے نا وہ بھی میں باہر ہی دیکھ رہا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں کہ میری جو سب سے بڑی ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے مینٹل ہیلتھ کے جانے سے کہ میرا اپنے بارے میں ادراک کم ہوتا جا رہا ہے، میرا اپنے آپ سے ایک ڈسکنیکشن ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو ریڈ نہیں کر پا رہا اور ہر چیز کو باہر دیکھ رہا ہوں. بس جی وہ بس میری بیوی بڑی خراب ہے، وہ بڑی میری تنگ آ رہی ہے، اور جی بچیاں نے میری زندگی عذاب کیتی ہوئی ہے، وہ جی کوئی حکومت ہے، یہ ادھر کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے. یہ اس طرح کی نا یو ول فائنڈ 10 ڈفرنٹ کازز. پاکستان از نو کنٹری ٹو لیو، یہ مجھے بہت کامنلی دکھا ہے. تو بہت سارے لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ نیڈس ٹو کم ٹو می. یہ حالات خراب ہو گئے، مطلب صرف پاکستان کے حالات نہیں خراب ہوئے، یہاں بھی حالات خراب ہوئے ہیں. سو یہ ایک بنیادی سی چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو چیزیں اچانک ان کے وہ پہلو زیادہ دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں جو ڈیفیکٹو ہیں. اچھا اب جب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ دیکھیں داغ، تو آپ صاف ظاہر ادھر ہی دیکھیں گے نا. میں آپ کو وہاں دکھا رہا ہوں، آپ بھی وہاں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ واقعی میرے دوست ہیں، اگر آپ واقعی میری مینٹل ہیلتھ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ وہاں ضرور دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ میری طرف بھی دیکھیں. یہ ہے مینٹل ہیلتھ کو جج کرنے کا سب سے اچھا طریقہ. دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے یہ کہ میری جو سوشل رولز ہیں نا وہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی میری کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں اتنا اچھا بیٹا نہیں رہتا، میں اتنا اچھا شوہر نہیں رہتا، میں اتنا اچھا شہری نہیں رہتا، میں اتنا اچھا محلے دار نہیں رہتا، میں اتنا اچھا سڑک پر چلنے والا مسافر نہیں رہتا. جتنے میرے سوشل رولز ہیں، میں اچھا ٹیکس پیئر نہیں رہتا. ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کہنے میں کیا رہ جائے. لیکن اس طرح کے جتنے بھی میرے سوشل رولز ہیں نا وہ ڈاؤن نیچے جانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کی جو سٹیج ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. میرے اندر پھر ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا برا ہو رہا ہے کہ مجھے سب کچھ برباد کر دینا چاہیے. اور یہ جو بربادی کی کیفیت ہے نا، اب یہ یہاں ذرا ٹچ دیکھیے. ابھی تک سب چیزیں باہر دیکھ رہا تھا نا میں، لیکن جب بربادی کا خیال آئے گا تو میں اپنے آپ سے شروع کروں. تو پھر وہاں اپنے آپ کو ایک فیٹلزم، سگریٹ کے لمبے لمبے کش، چرس کا لمحہ ہی سوٹا، الکوہل، اس طرح کی چیزیں. میں دوست ایسے بنانے شروع کر دوں گا جو کہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوں گے. لوگ حیران ہو جائیں گے آپ کا دوست ہے یہ، آپ تو یار یہ تو بالکل میچ کر رہا ہے آپ سے. نہیں یار بس اصلی بندہ ہی آیا گیا. اچانک آپ کے چوائسز فیٹلسٹک، آپ اس کے اندر ڈسٹرکشن کا ایلیمنٹ ہوگا، سلو ڈسٹرکشن. میں یہاں سے عرض کر دوں کہ سوئسائڈ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک دن کسی کو لٹکا ہوا دیکھیں. یہ جو لٹکا ہوا انسان ہے نا، جو کسی پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کی وہ تو ایک الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی، لیکن اس سے کئی دفعہ پہلے وہ مختلف طریقوں سے لٹکتا رہا ہے. اسے کئی خودکشیاں، اکنامک، سوشل، ریلیشن شپ سوئسائڈس،
ایسے ایسے رشتے بناتا ہے وہ, ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے کہ جو انشور کرتے ہیں اس بات کی اس کی تباہی اسٹارٹ. تو ڈسٹرکشن الٹیمیٹ پھر مینٹل ہیلتھ کا. اور یہ پھر جب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یو کوڈنٹ کیئر لیس, تو پھر آپ وائلنٹ اور اگریسو اور ہاسٹائل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ لوگوں سنتے نہیں ہیں, آپ ان کے اوپر چیخنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہلے اپنی ڈسٹرکشن کر دیتے, پھر آپ دوسروں کی ڈسٹرکشن کرنا شروع کرتے ہیں. اور وہ جو وائلنس کا ایک شیڈ ہے وہ سب سے زیادہ ڈرامیٹک ہوتا ہے. اور یہ وہ موقع ہے, اب دیکھیے کتنا سفر گزر چکا ہے, اب یہ آپ تقریباً لنڈی کوتل پہنچ چکے ہیں, تب آگے افغانستان شروع ہے. اس موقع میں پکڑا جاتا ہے مینٹلی انڈیویجول, اور نا اٹس ٹو لیٹ. اب وہ کہتے ہیں مجھے پاگل ہو. سن, یہ جو ایک سینسیٹیو سینسیبل میچور سوسائٹی ہوتی ہے اس بات کا بندوبست کرتی ہے کہ اتنا ڈاؤن اسٹریم جا کے آپ اس بندے کو نہ پکڑیں کہ جب وہ خود بھی پتھر مار رہا ہو اور لوگ بھی اس کو پتھر مارنے شروع کر دیں. وہ موقع جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا, پرسنل ڈسکنٹینٹمنٹ سین ان ادر پیپل, وہاں سے انٹرونشن وہاں سے مینٹل ہیلتھ کا ساری داستان شروع ہوتی ہے. اور اصل سوسائٹی, انسانی سوسائٹی وہی ہوتی ہے. اور آپ کے اس فورم سے میں مومنوئڈ سوسائٹی کی بات کرتا ہوں, جہاں پر آپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کو جج کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ مینٹلی ہیلتھی آدمی وہ ہے جو اس بات کا خیال رکھے کہ میری مینٹل ہیلتھ اطہر عمران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس کو خوش رکھنا, اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے سے آٹومیٹکلی میری مینٹل ہیلتھ بہتر ہونی شروع. آپ کا سوال یہ تھا کہ مینٹلی ہیلتھی ہوتا کون ہے؟ مینٹلی ہیلتھی انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کا محافظ اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مینٹلی ہیلتھی انڈیویجول. اسی سے ریلیٹڈ کوشچن یہ کہ یہ پوری جو سائیکل ہے یہ وہ ہے جب اس میں وہ انڈیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ دیر از اے مینٹل ہیلتھ پرابلم اباؤٹ ٹو ہیپن. ہم نے جو ڈیفائن کیا کہ ہم ایز اے سوسائٹی اس میں بہت لیٹ انٹروین کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹیریشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے. اگر اس پرسنل ڈسکنٹینٹمنٹ والے پارٹ سے بھی ہم ذرا پہلے چلے جائیں, جس میں ہم پرویکٹیو انٹرونشنس کریں کہ بھئی اس موقع پہ چیز آنی ہی نہیں چاہیے. فزیکل ہیلتھ میں بھی بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ آپ انٹرونشنس ٹائملی کر لیں تاکہ وہ چیز ہو ہی نا, بیکاز جب بھی آپ ریئیکٹیولی کسی چیز کو ہینڈل کریں گے وہ کاسٹ زیادہ ہے اس کی, اور ایز کمپیئر ٹو. سو اگر ہم اس سے بھی پہلے کہ فرام برتھ, چائلڈ برتھ, ایون پروبیبلی چائلڈ برتھ سے پہلے ایکسپیکٹنگ مدر سے اگر ہم اسٹارٹ کریں, یا ایون میرج سے اسٹارٹ کریں, سے لے کے somebody who has no mental health indications کے غلط ہے, وہاں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں انٹرونشنز یا کہاں ایجوکیشن اویئرنیس کن کن لیولس پہ ہونی چاہیے ایک پراپر سوسائٹی کے اندر؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے جو آپ نے کیا, اور میں جو اس کے بارے میں ویوز رکھتا ہوں بڑے ریڈیکل ہیں, ان کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں. میرے خیال میں انسانی معاشرے کی تشکیل کا محور ماں ہے. اور دیکھیے اگر آپ ایک انڈسٹریل کنگلومریٹ ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کی پروڈکٹس خراب ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے ایک انڈسٹری یونٹ ہے, اس کی پروڈکٹس خراب ہو رہی ہیں, تو جب ان کو خراب پروڈکٹس کو دیکھیں گے تو آپ کی نظر سب سے پہلے کدھر جائے گی؟ اس انڈسٹری پہ جائے گی, اس کی مشین پہ جائے گی کہ یار مشین کو کیا ہوا ہے, یہ کس طرح کا کپڑا باہر آ رہا ہے, یہ کس طرح کے جوتے بن کے باہر آ رہے ہیں, یہ کیا کاغذ بنا ہے یار. آپ ایک دم کہیں گے مشین دیکھو. یہاں کیا مسئلہ ہے, یہاں جب انسان خراب نظر آتا ہے نا تب اس کو پکڑ کے سیدھا کرنا شروع کریں, اس کو بالکل کریں, اس کو سیدھا. آپ جو جیل میں ڈال رہے ہیں, آپ اس کو پتہ نہیں لیبل کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں, آپ اس کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں, آپ اس کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کس فیکٹری سے بن گیا ہے. تو یہ عجیب بات نہیں ہے. اپنے جو پروڈکٹس آپ روزمرہ استعمال کریں, یہ گلاس تھوڑا سا عجیب و غریب ٹیڑھا سا ہے تو آپ امیڈیٹلی اس کے مینوفیکچرر کو فون کریں گے. یہاں آپ اس گلاس کو پکڑ کے سیدھا کرنا شروع کر دیں.
ایک فنڈامنٹل فلا ہے معاشرتی طور پر یہ دیکھنے کا کہ یار یہ جو انسان بن رہا ہے اس کا مینوفیکچرر کون ہے؟ اس کا مینوفیکچرر سب سے پہلے ماں، ٹھیک، یہ پروڈکٹ ہے پیرنٹنگ کا، ٹھیک. تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر خالد بخاری، کبھی ملواؤں گا آپ کو، بڑے شاندار آدمی. تو وہ نا ان کو ہے تو وہ پیڈیاٹریشین نیوناٹولوجسٹ ہے، لیکن وہ ہیں ذمہ دار بڑے زبردست ہیں. مطلب عجیب عجیب قسم کے پھل اگاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو بناتے ہیں. ایگریکلچر میں بڑے ریولیوشنری آئیڈیاز ہیں. میں ان سے کبھی بہت بیٹھ کے سیکھتا ہوں ان سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں ایک کاشتکار مائنڈ سیٹ سے، کہ جس وقت میں نے زمین میں سے کوئی فصل اگانی ہو تو میں کوئی مہینہ اس زمین کو ہموار کرتا رہتا ہوں، اس کے اندر ہل چڑھاتا ہوں، اس کو پانی لگاتا ہوں، میں اس کو پریپیئر کرتا ہوں اس سوائل کو. اچھا اس کی سوائل ٹیسٹنگ کراتا ہوں کہ اس میں فلان چیز کیا کام ہے، فلان چیز پوری ہے نہیں ہے، پھر میں بیج لگاتا ہوں اس کے اندر. یہ زمین میں مکئی اگانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ زمین میں گندم اور گنا اگانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ جس وقت آپ نے انسان اگانا ہے، ایک سیٹ آف پیرنٹس کو آپ سوائل سمجھ لیں، اس میں ایک بیج لگنا ہے جس نے بڑے ہو کے ایک انسان بننا ہے، اشرف المخلوقات بننا ہے. یار اس کی کوئی پریپریشن نہیں رہی، اس سوائل کی کوئی پریپریشن. کیا پریپریشن؟ وہ منڈا نوکری لگ گیا تو بیاہ کر دے، کڑی جوان ہو گئی تو بیاہ کر دے، یہ پریپریشن. تو بھائی جب آپ منڈے کم لگ گئے تھے، کڑی جوان ہو گئی ہے، جب اس میں سے آپ بیج لگائیں گے جو آپ کی فخری پیشکش باہر آئے گی. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا. تو جو ایشو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کا ہے اور ان کی پریپریشن ایک سوسائٹی کو کرنی. آئی تھنک آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا مینٹلی ہیلدی انسان پیدا کرنے سے پہلے کہ ہر کپل جو بچہ پیدا کرنے لگے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے یہ طے کرے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک اور بچہ اس دنیا میں لے کر آ سکیں. اگر وہ لگے ان کو کہ ہاں ہیں، ہمارے پاس وہ ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس وہ عقل سمجھ اور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے درمیان وہ کیفیت موجود ہے کہ ہم ایک اور بچے کو اس دنیا میں لا سکیں، اور اپنے آپ کو اتنا ہی پریپیئر کریں جتنا کہ ہم گملے میں ایک پھول لگانے سے پہلے کرتے ہیں. پریپیئر کریں، پھر بچہ پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کریں. اب یہ ہوگا کہ فرام دا مومنٹ آف کنسیپشن دس چائلڈ از اے پروڈکٹ آف لو اینڈ پریپیئرڈنیس. دو چیزیں میں نے کہی، لو اینڈ پریپیئرڈنیس. مینٹلی ہیلدی انسان پیدا کرنے کے لیے کسی بیج کا بنیادی جو حصہ ہے نا وہ محبت اور پریپیئرڈنیس ہے. اور محبت اور پریپیئرڈنیس کے بعد جو بچہ باہر آئے گا، جس کی ماں کی فزیکل ہیلتھ، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی سوشل ہیلتھ، اس کی سیلف اسٹیم، اس کی عزت نفس، وہ اس کا فیئر فری ہونا اس بات سے کہ منڈا ہوئے گا تو کڑی ہوئے گی. وہ تو آدھا مطلب کچھ 3-4 مہینے اب تو الٹرا ساؤنڈ ہوئے تھے نا، لیکن وہ سٹریس نہیں رہتا ہے. 9 مہینے اس کی تو اسی کیفیت میں گزر جاتی تھی کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب تو 3-4 مہینے فیصلہ ہوتا ہے، اس بیڑا غرق ہوتا ہے، وہ کڑی ہونا لیے بس ان پہ گئے. ٹھیک، اب وہ نہ اس کو گوشت مل رہا ہے نہ اس کو سبزی مل رہی ہے، کڑی ہونی. اگرچہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی میں کہوں گا آپ کو کہ 60-70% لوگوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب یہ بچہ آیا دنیا میں ان سارے مراحل سے گزر کے، اب جو گھر کے اندر ایک کیفیت چل رہی ہے وہ بہت بڑا مینٹل ہیلتھ کا چیلنج. کیا کیفیت چل رہی کہ بھی یہ جو بچہ آ گیا ہے یہ ایک ماں کے لیے ریسورس پیدا ہو گیا ہے جہاں پر وہ اپنی فرسٹریشن کو آسانی سے نکال سکتے. 90% بچے جو ایک ایسے گھر میں جہاں مینٹلی انہیلدی لوگ رہ رہے ہیں اور ان کی ریلیشن شپ تباہ و برباد ہے، دے آر اینگری ود ایچ ادر، دے آر فرسٹریٹڈ ود ایچ ادر، انہیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہوئے ہیں گھر کے اندر، بلیم کی ایک کیفیت چل رہی ہے، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر. تو اب جو فائنل ڈسٹ بن ہے نا اس گھر کا یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ماں جو اس ماحول میں ٹارگٹ تھی اب اس کو ایک ٹارگٹ مل گیا ہے، ڈسپلیس کر رہی ہے وہ اپنے ان تمام پاورفل فگرز کو، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس کو مارتی جاتی ہے اور روتی رہتی ہے، مارتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، مارتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. تو اب یہ بچہ آپ مجھے بتائیے
جو کہ ایک انپریپیئرڈ وداؤٹ لو پرسیکیوٹڈ عورت کے ہاں پیدا ہوا ہے. اس کی مینٹل، اور جو اب خود ڈسٹ بن بن گیا، پہلے وہ اکیلی تھی، اب یہ بھی ایڈ ہو گیا اس کے، اب یہ ایک بڑا ہو کے انسان بنے گا معاشرے. اس کی کیا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہنا چاہیے؟ جس طرح کے اسکولوں میں اس نے جانا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح کے ٹیچرز نے اسے پڑھانا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ فیکٹری ہے آپ کے ملک کی، آپ کے معاشرے کی، اس میں سے دیکھیں کیا پروڈکٹ اور کتنی کی مینٹل ہیلتھ پیدا ہو سکتی ہے. ہم تھوڑا سا کارپوریٹ سیکٹر کی طرف، جی جہاں بھی ہماری سوسائٹی میں بھی مینٹل ہیلتھ کی اپریسیشن بھی کچھ بڑھ رہی ہے، بٹ جہاں بھی انٹروینشنز ہوتی ہیں، جہاں بھی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، وہ ٹپکلی سوشل سیٹنگز میں جایا جاتا ہے. میاں بیوی کا مسئلہ ہے، خاندان کا ہے، بچوں کا اور والدین کا ہے. لیکن بہت سا جو کام ہے، اور خاص طور پہ یہاں جو ایلیمنٹ انوویشن اور کریٹیوٹی جہاں سوسائٹی میں ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ کمرشل ورلڈ میں کی جاتی ہے، بے کوئی بھی ڈومین. جی بالکل. اچھا، اس کے اندر ٹریننگز بھی کراتے ہیں، آپ کو بھی ہم نے ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ کہیں بھی وہ والا جو مینٹل ہیلتھ ایٹ لیسٹ ایز اے کمپوننٹ اس پورے پروسیس میں کمرشل کارپوریٹ ورلڈ میں اس کی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے. کسی لیول پہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہو جائے، پھر بھی جو بہت سے مینجمنٹ گروز ہیں، پیٹر ڈکر کی ہم بات کر رہے تھے، میں نے بھی ان کو پڑھا ہے، آپ نے بھی ان کو پڑھا ہے، بٹ ان کی بھی بہت سی جو چیزیں ہیں ویری پریکٹیکل. اب آرگیو کر سکتے ہیں کہ وہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ اپلائی ہوگی، بٹ فنڈامنٹلی دے آر ویری پریکٹیکل. بٹ وہ دے آر فنڈامنٹلی سینٹرڈ اراؤنڈ بیہیویئرس. وہ بیہیویئرس کے سورسز پہ نہیں، اور وہ دے آر ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ کہ جی ہم بیہیویئرس کو مینیج کریں. ہاں بالکل صحیح. ہم باقی آپ کی یہ کہانی ہم نے نہیں کری. بالکل. لیکن جہاں ایک سسٹم جس میں 1000 2000 5000 10,000 بندہ کام کر رہا ہے، اس میں سے میجورٹی جو ہیں وہ لیڈرشپ رول میں بھی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، کوئی 10 بندوں کو لیڈ کر رہا ہے، کوئی 50 کو کر رہا ہے، ان کے آؤٹ پٹ کا رسپانسبل ہے. وہاں کوئی اویئرنیس، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بیکاز میں ہمیشہ 20-25 سال سے نوکری دیکھی ہے، بہت سے پرابلمس جب اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی کسی کا پرابلم آتا ہے نا، کسی امپلائی کا، میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ گھر کا مسئلہ، یہ مینیفیسٹیبل ہو رہا ہے. وہ کہے گا کہ جی میرے مینیجر سے کچھ ہو گیا، مجھے ایچ آر سے یہ ایشو ہے. ایگزیکٹلی. وہ ایک مینیفیسٹیشن تو بات یوں نظر ہوتی ہے. ایکچوئل کہانی میں نے کہا چیک کرو کہ کہیں پیچھے کوئی اور چیز ہے، خاص طور پہ اگر چینجز ہوں. وہاں کوئی اپریسیشن نہیں ہے، وہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اس میں اگر ہم دوسرے لیول پہ جائیں جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں ایک چلتا ہوا سسٹم چلانا ہے، چلو وہ تو فرق چیز ہے، لیکن کئی جگہوں پہ دے آر ریکوائرڈ ٹو بی کریٹو، انوویٹو، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، گو اسٹیپ مائل ایکسٹرا جائیں. اور وہاں وہ بندہ اگر نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی وہ چیز نہیں ہو سکتی. نہ ہمارے ہائرنگ پروسیس میں کہیں ہوتی ہے، نہ ہماری مینجمنٹ پروسیس میں ہوتی ہے. پھر ہم جب ناراض ہو جاتے ہیں کہتے گھر چلے جاؤ. یہ کیوں ہے؟ آئی نو کہ سوسائٹی میں بھی فنڈامنٹل اویئرنیس کم ہے، بٹ کارپوریٹ ورلڈ تو بڑی فرق طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. لیکن ایسا کیوں ہے اور آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹو؟ اچھا دیکھیے، ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو یہ شاید میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ موضوع تم کی کتاب یہاں پڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے. میں ایم سو گلیڈ ٹو سی اٹ ان اے کارپوریٹ آفس. موضوع تم سٹنگ ود ہز ریڈ بک ہیئر. بیسکلی برا نہ مانیے گا اس بات کا، جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی انسانوں کو جس نظر سے دیکھتی ہے نا، وہ مشین سے مختلف نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی بنی جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا، وہ بنی ہے انسان کو ریپلیس کرنے مشین سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو نظر بن گئی ہے نا، وہ بیسیکلی مشین کے ماڈل میں دیکھتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے،
اچھا مشین کو جب آپ دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر اس کی تو ایک ہی ڈائمینشن ہوتی ہے, ایک سامنے ڈائمینشن ہے, آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں, یہ پل کرنا ہے, یہ لیور ہے, یہ فلاں ہے, یہ مجھے تو نام بھی نہیں آتے, خیر مطلب ایک مشین کے جو بھی پارٹس ہوتے ہیں. اچھا اب جس وقت کوئی ایک انسان کو دیکھتا ہے نا, اچھا مشین کی کیا خرابی ہے, جب وہ فنکشن نہ کرے. انسان کی کیا خرابی ہے, وہ کام نہ کرے. تو آپ مشین کو جس وقت آپ ایک دو دفعہ ریپیئر کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کری مشین سر, وہ کہتے ہیں کنڈم ہو گئی, اس کو اٹھا کے کینیبلائز کرتے ہیں, اس کو بیچ دیتے ہیں, وہ اس کو لے جا کے وہ کیا کہتے ہیں لوہے کے بو بیچ دیتے ہیں. انسانوں کے ساتھ بھی کارپوریٹ ورلڈ میں تقریباً تھاٹ پروسیس یہی تھاٹ پروسیس اور کینیبلسٹک, کہ اس میں سے جو اب نکل سکتا ہے نکال لو اور اس کے بعد اس کو کنڈم کر لو. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کارپوریٹ ورلڈ کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا امیجن کرتا ہے ایز این آئیلینڈ. آئیلینڈ نہیں ہے بھائی, آپ ایک سوسائٹی کا, ایک دنیا کا حصہ ہیں. یہ جس کو آپ نے کنڈم کیا ہے نا, یہ کل اس طرح سے گھومتا گھامتا آپ کے گھر میں وارد ہوگا اور آپ کے پستول رکھے گا یہاں پہ اور باندھے گا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بیوی کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد شارٹ آؤٹ کر دے گا آپ کو. لیکن جب آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا ایز اے مشین, تو آپ یہ امیجن نہیں کرتی, وہ مشین یہ نہیں کرتی. یو ایس میں بہت سی میس شوٹنگز جو ہیں وہ ڈسگرانٹڈ امپلائیز ہیں. آپ نے یہ سمجھا کہ مشین ہے, کینیبلائز ہوگی, اب وہ بک گئی ہے, تو واقعی اسے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, وہ تو ڈھال کے پھر کچھ اور بن جائے گا اس کا. انسانوں کے ساتھ یہ جو رویہ ہے نا آپ کا, یہ اصل میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ بیہیویئر سے وہ جو آپ انداز اختیار کریں, ٹو پلیز ہیو اے ڈیپر لک, اور آپ اس کی سورس میں جائیے. لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کارپوریٹ ورلڈ کو کہ اسپینڈ مور ٹائم آن اسیسنگ مینٹل ہیلتھ ایٹ دا ٹائم آف ہائرنگ رادر دین فائرنگ. آپ مینٹل ہیلتھ کو ایک میئر کے طور پر ضرور لاتے, لیکن ایٹ دا پوائنٹ آف فائرنگ, اور آپ کہتے ہیں اب بھاگنا جو میرا کیا تعلق ہے. تو ابھی یہ جو ہائرنگ کا ٹائم ہے نا, یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے اتنے پوٹنٹ سائیکومیٹرک ٹولز ہیں نا عمران, کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, روبسٹ ٹولز, اتنے روبسٹ جس طرح سے آپ انیمیا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں نا اپنے امپلائی کا, کہ آپ ہیموگلوبن کرائیں تو آپ کو پتہ لگے گا. اتنے سالڈ ٹولز موجود ہیں اس کی اسیسمنٹ کے, یوز ہی نہیں کرنا کیونکہ آپ کی نگاہ نہیں ہے نا اس کی طرف. آپ اچھا ابھی آپ مجھے اپنا یہ دکھا رہے تھے کال سینٹر, ماشاءاللہ بہت امپریسو, کیا بات. تو میں نے وہاں ایک سوال کیا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ برن آؤٹ جب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ کہتے ہیں ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ جس وقت وہ ہارش ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں اور اس کو کاؤنسل کرتے ہیں. اچھا کیا آپ ان لوگوں کا جو یہاں کام کر رہے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ یار ان کے ہم کسی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہم سارے فزیکل وائٹل سائنس لے لیں؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے لیے جو لنچ یا ڈنر یا بریک فاسٹ لاتے ہیں یہ کتنا ہیلدی ہوتا ہے, یا جو ہماری کینٹین جو ان کو کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے اس کے اندر کتنی سالڈ اور اچھی ڈائٹس مل رہی ہیں, کہ ان کی مینٹل ہائیجین کا لفظ میں استعمال کروں. مینٹل ہائیجین مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا یہ آفس ہے نا, اس میں باہر مجھے درخت نظر آ رہے ہیں, وہاں مجھے ایک بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک انوائرمنٹ ہے, ایک سیٹنگ ہے. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اس کے اندر اچھی میں نے دیکھا ہے ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیٹ ول بی مینٹل ہائیجین, انویسٹمنٹ انٹو دی مینٹل ہائیجین, پریونٹنگ دیئر برن آؤٹس. ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک ایسی جگہ جہاں وہ وینٹیلیٹ کر سکتے ہو, جہاں میں آپ کو بتاؤں فوج میں ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے اسکواش کورٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب اسکواش کورٹ میں سارے اسکواش نہیں کھیل رہے ہوتے, اسے نکال رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی نا انہوں نے اسکواش بال کے اوپر اکثر سی او کا نام لکھا ہوا. خیر جو میرڈ ہے انہوں نے جو اور نام لکھا ہوتا ہے, میں وہ سارا نہیں کہنا چاہتا یہاں, لیکن اسکواش وہاں پر ایک بہت بڑا وینٹنگ ایریا ہوتا ہے کہ جہاں آپ عجیب لوگ کال سینٹر میں کال کر رہے ہیں اپنی جو ان کے دماغ میں, آپ نے بتایا کراچی الیکٹرک کے لیے بھی کام کرتے ہیں, تو اب جس نے 2-4 کالیں کراچی الیکٹرک کی لے لی ہیں فیلئر کے بعد, ابھی اس کی کیا مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا اسکواش کو کھیلنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ جو 800,000 ورکر ہے وہ کہاں وینٹیلیٹ کرتا ہے؟
یہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ورڈ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. آپ جیسے ہیومنس کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہیومنس کے بارے میں جو میرے استاد تھے جنرل رشید حسین, وہ ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دیا کرتے تھے کہ ہیومنز آر اے کلرفل آرگنائزیشن آف ملٹیپل کنسسٹنٹ کیریکٹرسٹکس. اتنی خوبصورت یہ ڈیفینیشن ہے, اسے کوئی ایک رنگ نہیں ہوتا ہے انسان کا, اس کے بڑے بڑے رنگ ہیں, وہ ساری خوبصورت رنگ ہیں. اگر آپ ان رنگوں کی پہچان رکھتے ہو اور وہ بد رنگ ہو جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی کرمنل نہیں ہے, اور اس سے بڑا. تو کارپوریٹ ورلڈ کو آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی اختیار کرنی ہے کہ سلیکشن کے لیول اور ڈیورنگ دیئر ورکنگ یو ہیو پلگڈ ان انف in terms of mental health interventions, simple interventions that can be put into place. I'll be very happy to talk to you about them at another meeting not today. کہ کس طرح سے آپ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں پلگ ان کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایسپیکٹس کو, اور کریٹ کر سکتے ہیں ایک مینٹل ہائیجین ان این آرگنائزیشن. اسی سے سو کارپوریٹ ورلڈ میں کچھ ہیں جو آپریشنز ہیں, جس میں کچھ آپ نے بھی دیکھے, جو ڈیفائنڈ ہیں, جن کا سکسیس کرائٹیریا یہ ہے کہ لائک اے فیکٹری, یہ اس طرح سے چلنا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنے نمبر آف ٹرانزیکشنز پروڈیوس ہونی ہے, خواہ وہ ایک پروڈکٹ ہے خواہ وہ ایک سروس ہے. کئی جگہوں پہ جہاں میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشنز, جو لارج آرگنائزیشنز نے پاکستان میں بھی باہر بھی فوکس کیا, کہ جہاں انوویشن اور ingenuity اور creativity required ہے. For example, when you're developing something new, آپ نے کچھ وہ areas بھی دیکھیں جہاں new venture building ہو رہی ہے. اچھا, وہاں I don't know whether اس میں mental health ایک کتنا component تھا, but جو ایک optimal space creation, giving that environment, اس میں بہت سی چیزیں materialistic ہیں, but بہت سی چیزیں from color selection کیسی ہونی چاہیے, کون سا ایریا ہے, نوانسڈ کر کے وہ ہوئی ہیں. اچھا, اب وہ والی آرگنائزیشنز جہاں فنڈامنٹل میٹرک آف سکسیس از ناٹ اے ڈیفائنڈ پروسیس, اس کی ایگزیکیوشن آف اے پری ڈیفائنڈ پروسیس, بٹ اٹس بلڈنگ سم تھنگ جو آپ کو سال کے بعد پتہ چلے گا کہ یار جو بنایا ہے یہ کوئی ریئل معنوں میں کچھ ہے یا نہیں. آپ ڈپینڈنٹ آن دا کریٹیوٹی آف دی انڈیویجول, اور اب اس کو ذرا لنک ہم کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, بیکاز اس کی میرا خیال ہے کچھ ڈائنامکس فرق ہوں گی. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کریٹو پروسیس کرنے کے لیے آپ کو انسان ہی اور طرح کے چاہیے. مثلاً بنیادی طور پر میجورٹی جو انسانوں کی کسی معاشرے میں, جو کہ اس انداز کا معاشرہ ہوتا ہے, جس معاشرے میں زیادہ تر دنیا کے معاشرے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, جہاں پر ورٹیکیلٹی یعنی کہ ہائرارکی, یہاں پر جس بھی معاشرے کے اندر ماسٹر اور سلیو کا ریلیشن شپ. اب یہ نہ کہیے گا مجھے کہ سلیوری ختم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ گھر آ جائیں گے, میں بھی جانے والا ہوں تھوڑی دیر, تو مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ٹرم ہے ہولاکریسی. مجھے بتائیے, I'll be educated. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کریٹو ہونے کے لیے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی طور پر آزاد ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تو اگر آپ کسی کریٹو آرگنائزیشن کے اندر یہ کہیں گے کہ 7:30 بجے آنا ہے اور 5:0 پہ آپ نے چلے جانا ہے, اور جو پھر 7:45 بجے آئے گا اس کو میں دیکھ لوں گا, یہاں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بیکاز اس طرح سے باؤنڈ, یہ جو سلیوری والے سارے ماڈلز ہوتے ہیں, انڈسٹریل ماڈلز, ہاں وہ تو مشین ماڈلز ہوتے ہیں, اس کے اندر سے کریٹیوٹی ہو نہیں سکتی. سو پہلی ریکوائرمنٹ, نرچر فریڈم, دا فریڈم آف دا اسپرٹ آف این انڈیویجول. ٹھیک ہے. اچھا, اب مشکل یہ ہے کہ یہ جو فریڈم آف دا اسپرٹ والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کچھ پٹھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک پٹھا کام یہ ہے کہ ان کو نا ہر وقت ایک جھوٹ بولنا پڑ رہا ہوتا ہے. مصیبت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا باقی بہن بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ سارے بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. اب یہ تو نہ تو صبح کو اٹھتا ہے, نہ یہ منہ دھوتا ہے, نہ یہ برش کرتا ہے. جب امی پوچھتی ہیں کہ ناشتہ تب میں لے کے جب برش کرتا ہے, کہتا میں کر لوں. تو
اس کے اندر ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے ٹو فٹ ان, جھوٹ بولنا شروع کر دے. تو آپ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ اور بڑی پریکٹیکل سی بات آپ کو کر کے بتا رہا ہوں. اس لڑکے میں جو کہ فریڈم آف اسپرٹ والا ہے, ٹینڈنسی ہوگی جھوٹ بولنے, لیکن آپ غور کیجیے کہ جھوٹ خود ایک کریٹیوٹی ہے. آن یور فیٹ آپ نے ایک انوینٹ کرنی ہے چیز, ایک ریزن اسپونٹینیسلی آپ نے ایجاد کرنی ہے وہ چیز. اس سے بھی کیا کریٹیوٹی ہوگی یار, جھوٹ تو بہت کریٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ وہ بندے کو رکھا, اس نے جھوٹ بولا, آپ نے بڑا جھوٹا ہے, کر دو نا بھائی, ہیرا ہے. لیکن جھوٹ فٹ ان ہونے کے لیے بولتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پیتھولوجیکل لائر نہیں ہے, وہ فینٹاسٹک لائز نہیں کریٹ کر رہا, وہ ایکچولی فٹ ان کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. تو فریڈم آف اسپرٹ اور کریٹیوٹی کا ایگزیبیشن چھوٹا چھوٹا اس کا چیزوں کے اندر. آپ جب اس کے کمرے میں جائیں گے تو اس نے فرنیچر ہی اور طرح سے رکھا ہو, ٹھیک ہے, اب سب آپ اس کو رکھ لیں نہیں اس طرح سے. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹانگیں جو ہے نا میز کے اوپر رکھ کے اور پھر پیچھے ہو کے اور یوں کر کے بیٹھا کام کر. ہو سکتا ہے وہ میز کرسی چھوڑ کے اس کونے میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہو زمین کے اوپر. ہو سکتا ہے لیٹ کے آگے ایسے رکھ کے اور وہاں کام کرے. اس کی پوسچر جو اور ہوں گے, اس کی ڈریسنگ اور ہوگی, ڈریسنگ اور اچھا اس کا ہیئر اسٹائل اور ہوگا. اس کو دل کرے گا کہ ذرا لمبے بال بھی ہوں ہمارے. سو وہ جو ایک پریم اینڈ پراپر انسان جو کہ کٹا کٹایا ماں باپ نے پیدا کیا ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو پھر اس کام میں نہ لائیے گا. ٹھیک ٹھیک. سو یہ جو اس کو آپ ماحول کریٹ کرنے کا دے رہے, ٹائمنگ جو اس کو دے رہے, اس کو جو فریڈم آف اسپرٹ اور ایکسپریشن دے رہے, ٹھیک. آخری بات, اس کے ساتھ جب بھی آپ ماسٹر ہو کے بات کریں گے نا, اس کا ماسٹر بن کے بات کریں گے, تو اس کو ہمیشہ اپنا ابا یاد آ جائے گا. تو یہ کوشش نکل آتے ہیں. تو کارپوریٹ ورلڈ میں آپ اگر انوویشن کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو ابا مت بنے ان لوگوں. بیکم ہاریزونٹل ود دیم, بی ود دیم, سٹ ود دیم, پلے لوڈو ود دیم, ٹھیک ہے, اینڈ دین دے ول کریٹ فار یو. یہ ذرا مختلف کہانی ہے, مطلب اس کے اندر وہ ٹپیکل شطرنج کی چالیں نہیں. اچھا ایک ہم آتے ہیں, ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی وہ انڈیویجولس پہ کی تھی, اب آرگنائزیشن لیول پہ کرتے ہیں, بیکاز آرگنائزیشن از اے کلیکشن آف انڈیویجول سسٹمز پروسیسز کو ملا کے. بہت سی آرگنائزیشن جب نہیں بنتی تو کچھ ہیں جو کہ ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایز اٹ از کر رہے ہیں, بٹ کئی جگہوں پہ جو ہم نے بھی بات بھی کی انوویشن اور کریٹیوٹی کی, ان کی سکسیس ہی ہوگی کہ وہ کوئی انوویٹیو پروڈکٹ لے کے آئیں. اچھا کچھ سوسائٹیز آر اوپن ٹو اٹ, ان میں انوویشن ایک جنرل تھیم ہے, وہ کہتے ہیں آئے کریں, تو اس کے اندر آپ ایک ڈفرینٹ قسم کی انوویشن کر رہے ہوں گے, بٹ وہ سوسائٹی کے جو بیسکس ہیں اس سے ٹینجنٹ پہ نہیں ہوگی, اٹ وڈ فٹ ان. بٹ بہت سی جگہوں پہ سوسائٹی از گروئنگ اینڈ ایوالونگ, بٹ بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی ایک بالکل چیز کو فرق طریقے سے کرنا. میں پروڈکٹ انوویشن کی بات نہیں کر رہا, میں ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں جو جس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے کام کرنے کی وہ بالکل فرق ہے, اور وہ ڈفرینٹ ہے فرام ہاؤ انوائرمنٹ اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ کام. وہ ایک لڑکا جو آ کے کام کرتا ہے, وہ اپنے گھر میں محلے میں اس کو مختلف رول سے پلے کرنا پڑتا ہے, اس کو تھوڑی سی چلاکی بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے, اس کو گرے ایریا میں کھیلنا پڑتا ہے. یہاں آتا ہے تو بالکل ریکوائرمنٹ فرق ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں کریٹو نہ ہو, بٹ اس کی اب ہی از این آئیلینڈ as compared to the rest of the society. Yeah. I'm talking with respect to an organization, and then I will come to the role of the CEO for that organization, but you can bring it in here. وہ کیسے سروائیو کرے وہ آرگنائزیشن اس پورے سسٹم کے اندر, جو اس نے ایک آئیلینڈ آف ایکسیلنس کہیں, آئیلینڈ ڈفرینٹ ہے, آس پاس جو سمندر ہے وہ فرق کہانی کر رہا ہے, اور جو آئیلینڈ ہے وہ اپنے فرق کر رہا ہے. یہ بہت دفعہ بائی دا وے یہ ایشو ایک ود ان لارج آرگنائزیشنس بھی آتا ہے, جب ایک الگ یونٹ نے ایک فرق طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے آرگنائزیشن کے نارمل طریقے سے کام کرنے سے. اس کو الگ تو کر دیتے ہیں, بٹ اسٹل اٹ از این آئیلینڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا ریسٹ آف دی فنکشنز آف دی آرگنائزیشن. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے کلیکٹیو بہیویئر ایک آرگنائزیشن کا, بٹ اس میں بہت سے فنڈامنٹلس میرے خیال ہے وہی ہوں گے جو
individual. اچھا دیکھیے میں آپ سے ایک پہلے تو یہ بات آئی تھنک جو بھی لوگ ہماری بات چیت سنیں گے ان کو یہ واضح کروں کہ آرگنائزیشنس کو ہمیشہ آپ اس طرح سے دیکھیے جیسے آپ انڈیویجول کو دیکھتے ہیں. آپ نے اپنی انٹرو میں بھی یہ بات کہی, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام بیماریاں, تمام پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز جو انڈیویجولس کو ہوتی ہیں نا, وہی آرگنائزیشن کو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کووڈ-19 نہیں میں کہہ سکتا, لیکن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مطلب جیسے مینٹل النس ایک ہے ڈپریشن. ڈپریشن صرف انسانوں کو نہیں ہوتا, آرگنائزیشنس کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا, ٹھیک ہے, پیرانویا, یہ صرف انسانوں کو نہیں ہوتا, آرگنائزیشنز بھی پیرانوئڈ ہوتے ہیں. سارے ساڑھے پیچھے پہ گئے, ٹیکس والے ساڑھے پیچھے پہ گئے, پولیس ساڑھے پیچھے پہ گئے, یہ اس طرح. ٹھیک ہے, سو آرگنائزیشنس کو یو ہیو ٹو فرسٹ گیو دیم اے پرسنالٹی اینڈ اے کیریکٹر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, particularly for a chief executive, particularly for a chairman of a set of companies. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آرگنائزیشن کا پرسنالٹی اور کیریکٹر ڈٹرمن کرے اور پٹ ان پلیس کرے کہ پرسنالٹی اور کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کس طرح کی جا سکتی ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا, تو الگ الگ طریقے کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک کا اسپورٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک کا پڑھائی میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک کا ویڈیو گیمز میں انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو اب ان تینوں کی پرورش الگ طریقے سے کی جائے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آرگنائزیشن جو کہ انوویشن کرنا چاہتی ہے, جو اور طریقے سے اپنا نام بنا رہی ہے اور ایک آئلینڈ کے طور پر آپریٹ کر رہی ہے, اس کی پرورش, اس کی کیریکٹر اور پرسنالٹی کی پرورش الگ طریقے سے ہوگی. وہ پیرامیٹرز, وہ خوراک جو آپ اس بچے کو دیتے ہیں جس کو فٹ بالر بنانا ہے, وہ خوراک یہ جس وقت اس کو دینی شروع کریں گے نا, یہ جو ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا ہے تو یہ پول کا کوپا ہو جائے گا تھوڑی دیر, تو وہ فٹ بال کھیلے گا, یہ فٹ بال بن جائے گا. یہ جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, خوراک چونکہ دونوں کو ایک دی. تو جس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ الگ کر لیں ان بچوں کو, اس طرح سے اس کو الگ کر لیں, اس انوویشن والے چائلڈ کو اپنے الگ کر لیں, اور اس کو پھر بیسکلی وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی, فریڈم دینا, اس کو لانگ روپ دینا, اس کو, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کی لمٹس ضرور سیٹ کریں. یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی, کیونکہ جو بھی تھوڑا سا بوہیمین ایک آرگنائزیشن بن جاتی ہے نا, جب اس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی کوئی لمٹس نہیں, تو وہ وائلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہوا ہے ہمارے ٹیک یہ سارے میں جو پرابلمز آ رہے ہیں جی, تو اس میں وائلڈنس آ جاتی ہے. تو یہ اسے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میں نے ایک باغ لگایا ہے جس میں نے پھولوں کو اور پھلوں کو اور درختوں کو پلنے بڑھنے دینا ہے, اور میں اس کے لیے ریکوزٹ سورج کی روشنی اور ریکوزٹ سوائل یہ سب پریپیئر کر رہا ہوں, اور پانی بھی دے رہا ہوں سر ٹھیک ٹھاک. لیکن میں نے اس کے اندر جڑی بوٹیاں نہیں اگنے دینی, کیونکہ جڑی بوٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس درخت کو پھلدار نہیں ہونے دینا. تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ مطلب ایک اس کے اندر ایک سرٹن ڈگری آف روتھلیسنس چاہیے ہوتی ہے ٹو نرچر ایکسلنس. اگر وہ روتھلیسنس آپ کے اندر نہیں ہے, یعنی اگر آپ اس طرح کے مالی ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے جڑی بوٹی نکالتے ہوئے, تو بس ہو گیا کام پھر اس انوویشن کا. سو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یو میک ارلی کالس آف دوز فورسز ان دیٹ آرگنائزیشن ہو آر گوئنگ وائلڈ, کیونکہ دے ول گریجولی ڈسٹروائے ایوری تھنگ, یو نو لٹرلی ڈسٹروائے ایوری تھنگ. سو کیونکہ ڈیفینس نہیں ہوتا نا, یعنی کہ جو ایک اس طرح کی انوویٹیو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر فری اسپرٹ کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے اندر سیٹ ڈیفینسز نہیں ہوتے نا کوئی بھی, تو وہ بڑی جلدی ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر آرگنائزیشن سکسیزفل ہو رہی ہو, گرو کر رہی ہے, اس وقت زیادہ ہو. اچھا, جو بھی چیز گرو کر رہی ہوگی, جیسے بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ انفیکشنز, سب سے زیادہ اس کو پرابلمز ہوں گی. ٹھیک ہے, جب آپ کنسالیڈیٹ ہو گئے 6 فٹ کے ہو گئے, اب کیا ہونا ہے آپ کو, تو جو گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ یہ جڑی بوٹیاں اور ڈسٹرکٹیو فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کا دھیان رکھنا اور ایک زوم ان زوم آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اوپر سے بھی دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اور پھر جہاں آپ کو کوئی وائلڈنس نظر آ رہی تو اس کو امیڈیٹلی پلک آؤٹ کریں. پھر یہ تھرائیو کرے گا گارڈن آف ایکسلنس, گارڈن آف انوویشن, اور مزہ آئے گا آپ کو اس کے. جو لاسٹ سیکشن جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں
وہ it is around the role of the CEO. It's ایک بڑا میتھیکل قسم کی بھی کئی جگہوں پہ وہ ہے, بیکاز اس کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اس کی کوئی پریپریشن نہیں ہے, جسٹ اینڈ اپ. اور بٹ اٹس آلسو a role which is very important because یہ آرگنائزیشنز, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ریفلیکشن ہوتی ہے سی او کے مائنڈ سیٹ کا. اگر آرگنائزیشن گرو نہیں کر رہی تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سی او کے دماغ میں بلاکیڈ ہے. کئی دفعہ ہم سی او یا اینی سی لیول پرسن وہ کرپ کر رہا ہوگا, کہے گا کہ یار بڑا کیوس ہے, کام ہو نہیں رہا ٹھیک. وہ کیوس اس کے دماغ میں ہے, پہلے اس نے اپنا کئی دفعہ فگر آؤٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس کو پائے بھی نظر آ رہا ہے یا اس کی مینجمنٹ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی. بٹ آلسو اٹ از اے ویری لونلی رول, اٹ از اے ویری رول جو جس میں میجورٹی جو ہے وہ انپریپیئرڈ بھی ہیں. پھر اب اتنی ویریشنز آ چکی ہیں. میں صرف ٹیکنالوجی سیکٹر یا کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں کر رہا. آرگنائزیشن بڑی ہے, چھوٹی ہے, مسئلے کے اندر ہے, گرو کر رہی ہے, سکسیزفل ہے, 100 سال پرانی ہے, 1 سال پرانی ہے, اور سی او کی کوئی اسٹیریو ٹائپ یا کوئی وہ ہے بھی نہیں کہ پرو ایکٹیو ہو. آپ جتنے بھی سی اوز دیکھیں گے بالکل سب انٹروورٹس بھی ہیں, ایکسٹروورٹس بھی ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں, مارکیٹنگ کے بھی ہیں. لیکن یہ مائی ٹیک از لاٹ آف دا سی اوز اتنا ہے کیونکہ وہ پوری آرگنائزیشن کا چیز چلا رہا ہوتا ہے, گرو کر رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سی آرگنائزیشنز جو گرو نہیں کرتی 20 سال سے دیکھیں گے ایک ہی لیول پہ چل رہی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ سی او نہیں گرو کرنا چاہتے. اٹس ناٹ کہ کوئی مارکیٹ کنڈیشن ہے, کوئی وہ والی بات ہیومنس کی ہم نے بات کی کہ ایکسٹرنالٹیز پہ وہ بلیم کرے گا. آپ اسے پوچھیں گے تو وہ مارکیٹ کو بلیم کرے گا, وہ اس کو بلیم کرے گا, وہ ٹیکس کو بلیم کرے گا, لیکن مسئلہ اندر ہے. لیکن آلسو اس رول کی کوئی پریپریشن نہیں ہے, اور جہاں اگر کوئی چیز اونچ نیچ ہو تو اس کا امپیکٹ نہ صرف اس آرگنائزیشن یا ادارے کے لوگوں پہ آتا ہے, بٹ مارکیٹ پہ, ڈائنامکس پہ. جو لارج آرگنائزیشن اس میں تو ناٹ اونلی اکنامک سائڈ سے اسٹاک مارکیٹ ہلتی ہے, بٹ پورے ایکو سسٹمز ہل جاتے ہیں. ایک ہم کبھی دیکھتے ہیں ایلون مسک کا ایک غلط ٹویٹ اس نے کر دیا, وہ پوری کہانی جو اوپر نیچے اسٹاک وال اسٹریٹ ہل گئی. اور اگین جیسے ہم کہتے ہیں نا گولف میں اسپورٹس کے انالوجی لوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیکنیکل سب ہو جاتے ہیں, اینڈ میں جو اچھے چیمپئن گولفرز ہیں نا وہ کہانی اینڈ میں پھر دماغ کی ہوتی ہے. اس نے ایکچولی آخری لگانی ہے شاٹ, ٹائیگر ووڈز ہے اس میں کوچز جو کہ مینٹل ہیلتھ کوچز ہیں فار, کیونکہ اینڈ میں وہ جو اس نے لگانی ہے وہ مینٹل ہے اس کی. جی بالکل. سو بھائی ایک تو اس میں کوئی ہے نہیں, کوئی پریپریشن نہیں ہے, پھر اگر ہو جائے تو کوئی گرومنگ نہیں ہے, بیکاز اٹ از سولیٹری پوزیشن, وہ بات کسی سے کر نہیں سکتا. بہت سی چیزیں اس کے پرنسپلز ہیں. کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سائیکائٹرسٹ ہوں, تو میں اسی اینگل سے صرف بات کروں گا. اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ شاید آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, آپ نے بہت پڑھا ہے, بہت ٹریول کیا ہے, بہت آپ کی ماشاء اللہ انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیپ اس سبجیکٹ کی, بیکاز آف دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف یور ٹریولز اینڈ ریڈنگز اینڈ یور ایکسپیرئنس. سو میں اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا حصہ سائیکولوجیکلی اباؤٹ یور کانڈکٹ ایز اے سی او ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ حصہ ہے کہ جو چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چینج نہیں ہو سکتی, اور کچھ چیزیں ڈائنامک ہوتی ہیں. میں صرف ان باتوں کا ذکر کروں گا جو ڈائنامک ہیں, جو کہ پاسبل ہے کہ اگر آپ ہیں سی او کسی جگہ کے, چیف ایگزیکٹو ہیں, تو وہ آپ بدل سکتے ہیں. ٹھیک, اینڈ دیٹ از یور اسٹائل, یور اپروچ ٹورڈز یور ورک. اب مثلاً ویسے تو بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں, ٹائپ آف لیڈرز آپ نے گوگل کریں تو 1000 ماڈلز ہیں اس کے, ٹائپ آف مینجمنٹ ہے نا 1000 قسم کے, پارٹیسپیٹری ہوتی ہے اور سرونٹ لیڈرشپ ہے. تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا, آپ کے سامنے یہ پڑے. ٹھیک ہے, اب اگر ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں چیس کھیل رہا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہر وقت اس چکر میں کہ ادھر ویک کون, کدھر سے میں انٹری ماروں تو میں اس کو پکڑ لوں بندے کو.
اس کو میں ڈاؤن کروں, ناٹ نوئنگ کہ اس کو جس وقت میں ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ ہے تو ایک ہیومن ریسورس مینیجر جس کو میں نے ڈاؤن کیا, لیکن ہے تو میری آرگنائزیشن کا. تو any chief executive officer who's trying to get at his employees and bring them down to his feet is actually playing a game of chess. تو سارا وقت نا اسی چکر میں رہتے ہیں, اچھا چیک میٹ بھائی یار یہ کیا ہے. تو مطلب ہر وقت آپ مطلب ان سوئنگنگ کری جا رہے ہیں کہ یہ میں ادھر سے اس کو ذرا کیسے میں اس کو سیٹ اپ کروں کہ مطلب اس کو میں نے اس کی کلی اڑانی ہے اس کی اگلے اوور میں. تو اگر سارا دن بیٹھ کے آپ یہ کرتے رہیں گے نا جناب اپنی آرگنائزیشن میں, then you're not truly a chief executive officer, because آپ روز ایک بیٹل جیت جائیں گے, وار ہار جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو اپروچ ہے نا آف پچنگ یور سیلف اگینسٹ دا آرگنائزیشنل پیپل, اور یا ان کو پچنگ دیم اگینسٹ ایچ ادر, اینڈ دین سٹنگ اینڈ واچنگ کیسا میں نے کھیل کھیلا ہے, یہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے, وہ مجھے رپورٹ کر رہا ہے, وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے, مطلب ایک آپ نے نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ کو انٹیلیجنس آرگنائزیشن تو رن کر لیں, لیکن آپ ایک پروڈکٹیو یونٹ مافیا رن ہو سکتا ہے, مافیا رن ہو سکتا ہے اس طرح سے, لیکن آپ یہ نہ کریں. ہٹلر used to place two generals against one position. بالکل ٹھیک ہے, ایک ہی دیکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. تو اگر آپ اس سے باز آ جائیں چیس کھیلنے سے تو بڑی بہتری ہوگی. اب میں آپ کو ایک ماڈل بتاتا ہوں جو کہ آئیڈیلسٹک ماڈل ہے. آئیڈیلسٹک ماڈل ہے. آئیڈیلسٹک ماڈلس کو ڈسکرائب کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک نارتھ اسٹار ڈٹرمن کر رہے ہیں. وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے, لیکن ڈائریکشن آپ کے لیے ڈائریکشن ڈٹرمن ہو جاتی ہے. وہ جو فریم رکھا ہوا ہے نا سامنے رنگین سا, یہ مجھے دیجیے گا. جی ہاں, شکریہ. یہ میں آپ کے کمرے میں آیا, دیکھا آپ نے بھی مجھے دکھایا, بڑا امپریس ہوا. ٹھیک, اب یہ ہیں اللہ میاں کے نام. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے نام ہے. بھائی آپ مجھے بتائیے, ایک ایسی فورس ہے, ایک ایسی انرجی ہے کہ اومنی پوٹنٹ ہے, وہ اس کے نام ہو سکتے ہیں. نام تو ایک لمیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے, یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں کی صرف 99 کیریکٹرسٹکس, تو انفینائٹ کیریکٹرسٹکس. تو بیسیکلی یہ وہ نام ہیں جو ہیومن پوٹینشیلز ہیں. ہیومن پوٹینشیلز. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہیومن پوٹینشیلز جو ہے نا ان ناموں کے, ان کی سمجھتے ہیں کہ تسبیح کرنے سے نا میرے اندر وہ پوٹینشیل پیدا ہو جائے گا. تو بہت ہی خوبصورت, بڑا سیٹسفائنگ کمپوننٹ ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا یا ستار ہو یا ستار, تو مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اللہ میں میرے ایگو پر پردہ ڈال دے گا. اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ. ایک اسپریچول ایلیویشن میری ہو رہی ہوگی اس سے جب میں یہ پڑھ رہا ہوں گا یا رحمان, تو مجھے لگ رہا ہوگا کہ اپنی ماں کی گود میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک اسپریچول سیٹسفیکشن مجھے ملے گی. لیکن میں اس سوال کے جواب میں انٹروڈیوس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کانسیپٹ کہ یہ سارے کیریکٹرسٹکس کے پوٹینشیل چیف ایگزیکٹو میں بھی ہیں, یہ الٹیمیٹ چیف ایگزیکٹو کے پوٹینشیلز ہیں. ٹھیک, الٹیمیٹ کے. تو اگر ان کا ایک پرتو یا ان کا ایک شیڈ آپ کے اندر بھی ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایجنڈا ہے ہر چیف ایگزیکٹو کے پاس, بنا بنایا ایجنڈا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں یا کہارو بھی لکھا ہوا ہے, کہر بھی ڈالتا ہے, وہ جو میں نے ابھی پہلے تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ لک بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چکر بازی, میرے سے بڑا چکر باز ذرا دکھاؤ کون چکر بازی ہوگی, دیکھو. ٹھیک ہے, ٹھیک. سو اس کے اندر یہ بڑی انٹرسٹنگ مکس ہے آف نیمز. یہ ایجنڈا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا, جو اس سے اپنے پوٹینشیل کے طور پر انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اپنے آپ کو خود میئر کرنا ہے کہ کس کیریکٹرسٹک میں میں آن اے اسکیل آف 1 to 10, انفینائٹ پہ تو اللہ بیٹھا ہوا ہے, 1 to 10 رکھ لے اپنے پاس کہ آئی اسٹارٹڈ ود 4. ٹھیک ہے, am I at 5 after a year? Am I at 6? مختلف کیریکٹرسٹکس میں. یقین کریں آپ کو پیٹر ڈرکر سے زیادہ مزہ آئے گا چیف ایگزیکٹو بننے کا. اچھا, مزے کی بات یہ ہوگی کہ نہ صرف آپ اچھے چیف ایگزیکٹو بن رہے ہیں,
بٹ آپ اوور آل پرسنالٹی میں اپنے کچھ چینجز شروع ہو جائے. بیسکلی یہ جتنے نام ہیں نا, ان کو اگر میں ایک میں سمونا چاہوں نا تو وہ ہے ورڈ رب. رب, آپ نے کبھی غور کیا لفظ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرچرنس. So the essence of chief executive officer is nurturance. Nurturance of the physical attributes of his employees and organization. Nurturance of the intellectual, psychological well-being of his employees and the organization. میں دونوں کو پہلے equate کر چکا. And remember the nurturance of the spirit, the hidden spirit, and the hidden potential of the employees and the organization. Organization کا بھی hidden potential ہوتا ہے. یہ جو آپ نے innovation start کی ہے نا, یہ اپنی spirit improve کی ہے اپنی اس organization کی, Cybrid کی. یہ چھپی ہوئی تھی, یہ نظر نہیں آ رہی تھی. نظر کیا آ رہا تھا؟ کال سینٹر. نظر کیا آ رہا تھا؟ باقی جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر Cybrid کے ٹھیک ہے, سافٹ ویئر. لیکن جو چھپا ہوا تھا نا, وہ آپ نے باہر نکالنا شروع کیا ہے. اس انوویشن کا ہب جو آپ نے کریٹ کیا, چھپا ہوا باہر نکالنا, یہ بھی ربوبیت ہے. اپنے امپلائیز کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا, یہ بھی چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری. خود اس کو بھی نہیں پتا اس کے اس ٹیلنٹ کو. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جو چھپے ہوئے کو باہر نکالنا ہے نا, یہ بھی ایک ربوبیت ہے. تو جناب یہ ہے چیف ایگزیکٹو میری نظر میں ٹرولی, جو کہ ماسٹر آف دا گیم ہے. اور یہ پھر جو چیف ایگزیکٹو ہوگا, یہ پرسنلی کنٹینٹ, سوشلی ریسپانسبل, ہیپی, someone who effuses confidence in other people, who effuses trust in other people. A person who effuses a sense of responsibility by personal example, وہ کریٹ کرتے ہیں. اور ٹرولی یہ جو میں نے جتنی بھی باتیں بھی کی ہیں نا, یہ ہے مینٹل ہیلتھ, جہاں سے میری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی. میں نے اس وقت بھی بولی تھی کیونکہ میں اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا تھا اپنی بات. یہ مینٹلی ہیلتھی آدمی ہوتا ہے جس کے اندر ربوبیت کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے عمران کہ جس وقت میں نے ربوبیت کی یہ کیریکٹرسٹکس کو استعمال کر کے آپ کو انہیں نرچر کیا نا, تو یقین کریں میری نرچرنس گارنٹی ہوگی. مائی نرچرنس از گارنٹیڈ بیکاز وی آر ان اے کلوزڈ سسٹم. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا ایک کلوزڈ سسٹم ہے. اس میں ہو نہیں سکتا کہ میں بدبو پھیلاؤں لیکن میرے تک نہ پہنچے, لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں خوشبو پھیلاؤں اور وہ میرے تک نہ پہنچے. تو جناب خوشبو پھیلائیے اور پھر دیکھیے آپ کتنی راحت میں رہیں. زبردست. میرا خیال ہے اس قسم کے جواب اور جس طرح سے آپ نے اس کو ریلیٹ کیا, آئی تھنک دیٹس این ایکسلنٹ کنکلوڈنگ پوائنٹ ایز ویل. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو بہت سیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا اور آپ کی انلائٹنمنٹ کا, اور آئی ہوپ کہ اس سے آئی ایم شیور سارے لوگ جو دیکھیں گے, خواہ وہ سی اوز ہیں یا پروفیشنلز ہیں, کوئی بھی ہیں, اٹس آلویز اے پلیزر سر. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. I'm particularly grateful to your wonderful team of people who are inspiring, mashallah, and doing a great job. It also shows the style of your leadership that you inspire people. And I'm so grateful to you for your hospitality and affections and these absolutely unusual questions that I've never heard. Nobody's ever asked me these questions. So therefore میں نے جب آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو سوال بتا دوں, میں نے مجھے نہ بتایا because I wanted to be spontaneous about them. I just wanted to say what I believe in rather than cook up answers, because I'm sure in the presence of Google. مجھے آپ کے جوابوں پہ شک نہیں تھا, مجھے اپنے سوالوں پہ شک تھا. Thank you. All the best.